हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हो आप सब लोग? मैं हूँ रिदा और आप लोग हो मेरे यूट्यूब चैनल रिदा फ़ातिमा नॉवेल्स पे। पीछे के शोर को इग्नोर करना, क्योंकि यार आजकल ऊपर छत वत पे तो जाके मैं नावल के वॉइस ओवर नहीं दे रही, ना ही मैं अपनी बालकनी में बैठ के नावल का वॉइस ओवर दे रही हूँ। आजकल मैं अपने कमरे में ही बैठ रही हूँ और वैसे भी मौसम ठंडा हो गया है ना आहिस्ता आहिस्ता, तो इसलिए फिर मैं कोशिश करती हूँ कि अंदर ही रहा करूँ, क्योंकि आगे मेरी बहन बीमार है तो मैं नहीं चाहती कि मैं भी बीमार हो जाऊँ। तो इसलिए मैं अंदर ही कमरे में ही वॉइस ओवर देती हूँ। तो पीछे के शोर को इग्नोर करना, क्योंकि हो सकता है कि मलीहा पंगे शंगे लेगी आके। तो ठीक है, बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कर दो और मैं शुरू करती हूँ नावल को। अरूबा और इब्राम हारिस के घर में ही थे। कल बारात थी तो हारिस ने इन दोनों को जाने नहीं दिया कि मिल के बारात में चले जाएंगे, और इब्राम मान गए थे। अरूबा इस वक्त अनु के कमरे में सोने की तैयारी कर रही थी जब उन दोनों को ऊंची आवाज़ में लगे गाने सुनाई देने लगे, जो शायद अंश के कमरे से आवाज़ आ रही थी। ये क्या चीज़ है तेरा भाई अनु? आधी रात को गाने इतनी ऊंची आवाज़ में? जाना अनु, अंश को कह के आवाज़ कम करें। मैं नहीं जा रही रूबी, तू कह दे, मुझे नींद आई है। मैं कैसे जाऊं? रूबी बोली। हाँ तो नहीं जाना तो सो जा चुप करके, उन्जिला बोली। लेकिन मुझे नींद नहीं आती शोर में। तो जाके भाई को कह आवाज़ बंद करें। अच्छा जाती हूँ। और अरूबा ने हिम्मत की और सीढ़ियाँ चढ़ने लगी, क्योंकि अंश का कमरा ऊपरी मंजिल पर था। वो दरवाजे के बाहर खड़ी थी। दरवाज़ा नॉक किया तो कोई आवाज़ नहीं आई। फिर हैंडल घुमाया तो दरवाज़ा खुलता चला गया और रूबी खामोशी से कमरे में चली गई। अंदर जाके इसने कमरा देखा और हैरान रह गई। कमरा देख के हर तरफ पोस्टर्स लगे थे और अंश बेड पे उल्टा होके लेटा बेसुध सो रहा था। अरूबा अंश के बेड के पास पड़े साइड टेबल के पास गई और गानों की आवाज़ कम करने लगी। गाने कम करने के बाद वो अभी पलटी ही थी कि अंश ने इसकी कलाई पकड़ ली। ये क्या कर रही हो मेरे कमरे में तुम? अंश इसको देखते हुए बोला। अंश इसको देखते हुए सपाट लहजे में बोला, वो गानों की आवाज़ कम करने आई थी, नींद नहीं आ रही थी। तो मैं क्या करूं? मेरे कमरे में क्यों आई अरूबा साहिबा? एक लोफर लड़के के कमरे में क्यों आई तुम? मैं तो मुसलमान हो के भी नहीं हूँ। वो तो जैसे मौके की तलाश में था। क्यों आई हो तुम? अंश के हाथ में अभी भी रूबी की कलाई थी। हाथ छोड़े मेरा अंश। नहीं छोड़ूंगा। क्या करोगी अगर ना छोड़ूं तो थप्पड़ मार दूंगी। अरूबा की बात पे अंश हंसने लगा। इतनी हिम्मत है तुम में, मुझे थप्पड़ मारोगी? हाथ छोड़ें अंश। और अंश के हाथ की गिरफ्त मजबूत होती गई। अरूबा साहिबा, तुमसे नफ़रत करता हूँ मैं, नफ़रत। और अरूबा ने एक ज़ोरदार थप्पड़ अंश के मुंह पर दे मारा। थप्पड़ इतनी ज़ोर का था कि अंश के कानों में सीटियाँ सुनाई दी थीं। और फिर अरूबा बोली, समझते क्या हैं खुद को आप? कोई अच्छे लड़के हैं? अपने गिरेबान में देखो अंश कुरैशी। तुम एक निहायत घटिया इंसान हो। तुम मुसलमान होते तो तुम्हारे मुंह से ये ड्रिंक की स्मेल ना आ रही होती। तुम बोल रहे हो तो अंदाज़ा हो रहा है तुमने कितनी पी रखी है। अपना चेहरा देखो, और लोगों को ये बहुत अच्छा लगता होगा, लेकिन मुझे नफ़रत है तुम्हारे इस चेहरे से, तुम्हारी आँखों से, जो तुम किसी लड़की को देख के एहतराम से झुकाना भी नहीं जानते। और दोबारा मेरा हाथ पकड़ने की कोशिश की तो आज एक थप्पड़ मारा है, अगली बार 4 मारूंगी। और अंश फ़कत अरूबा के चेहरे को देख रहा था। अंश के चेहरे पे गुस्सा नज़र नहीं आ रहा था। अंश के चेहरे पे नफ़रत भी नज़र नहीं आ रही थी। बस अजीब सा लग रहा था अंश का चेहरा, अजीब सा। और अरूबा कमरे से बाहर आ गई। कमरे में वापस आई तो अनु बोली, इतनी देर लगा दी तूने आने में। रूबी लेट गई थी, कोई जवाब नहीं दिया। और फिर अनु बोली, भाई ने कुछ कहा है रूबी तुम्हें? नहीं, वो क्या कहेगा, वो कुछ नहीं कह सकता। बस ऐसे ही नींद आ रही है, सो जा तू भी। और रूबी लेट गई।
نیند کا نام و نشان نہیں تھا۔ دوسری طرف انس اپنے کمرے میں بیڈ پہ لیٹا چھت کو گھور رہا تھا اور اس کے کانوں میں روبی کی آواز گونج رہی تھی، اپنے گریبان میں دیکھو لوفر، گھٹیا انسان۔ یہ سب الفاظ انس کے دل میں کہیں اندر لگے تھے، اور سب سے زیادہ دل کو زخم دینے والی بات تم مسلمان ہو کے بھی نہیں ہو۔ ہاں، وہ اسلام سے دور چلا گیا تھا نیو یارک جانے کی وجہ سے، لیکن آج بھی شاید کہیں نہ کہیں اس میں ایک مسلمان تھا جس کو وہ خود بھی اپنے اندر ڈھونڈ نہیں پا رہا تھا۔ اور نیند تو انس قریشی کی آنکھوں سے بھی دور تھی۔ کچھ دیر کروٹیں بدلتا رہا اور پھر اٹھ کے بیٹھ گیا۔ انس اٹھا اور آئینے کے سامنے جا کے کھڑا ہو گیا اور خود سے ہی باتیں کرنے لگا۔ مجھے ایک عام لڑکی اتنی باتیں سنا کے چلی گئی، صرف ہاتھ ہی تو پکڑا تھا، اور شاید وہ بھی مذاق میں پکڑا تھا، اور میں اس کی باتوں کو کیوں اپنے دل پہ لے رہا ہوں؟ کسی کی باتیں میرا موڈ خراب نہیں کر سکتی۔ ہاں، ہمیں کسی کو اتنی ہمت نہیں دینی چاہیے کہ ہمارا موڈ اس کی باتوں کے حساب سے بدلنے لگے، کہ اگر کوئی ہمیں کچھ برا کہہ دے تو ہم برا مان جائیں۔ نہیں، ہرگز نہیں، ہمیں دوسروں کی باتوں کو دل پہ نہیں لینا۔ دوسروں کی باتوں کا برا ماننے سے دل کمزور ہو جاتا ہے۔ اور پھر انس نہانے چلا گیا کہ کسی اور طریقے سے دماغ ٹھنڈا نہیں ہو رہا تھا۔ 6 بج رہے تھے، عروبہ پہلے سے جاگ رہی تھی نماز کے لیے۔ وہ اٹھی اور وضو کرنے چلی گئی۔ کچھ دیر بعد واپس آئی، باہر لیونگ روم میں آ گئی کہ سب نماز لیونگ روم میں پڑھتے تھے۔ عروبہ جائے نماز پہ کھڑی تھی جب انس کے کمرے کا دروازہ کھلا اور وہ باہر آیا۔ یہ تم کیا کر رہی ہو اس ٹائم؟ عروبہ نے نیت نہیں کی تھی ابھی تو انس بولا تھا، نماز پڑھنے لگی ہوں، اور انس خاموشی سے صوفے پہ بیٹھ گیا۔ اور پھر عروبہ نے نماز شروع کی۔ عروبہ کا نماز پڑھنا، سجدے میں جانا، دعا کے لیے ہاتھ اٹھانا انس کو سب عجیب لگ رہا تھا، لیکن وہ پھر بھی دیکھ رہا تھا۔ اور پھر وہ دعا کرتے کرتے رو پڑی اور انس بس دیکھ رہا تھا۔ کچھ دیر بعد عروبہ نے دعا کے بعد چہرے پہ ہاتھ پھیرا تو اٹھنے لگی، اور انس بولا، تم رونے کیوں لگ گئی تھی؟ ویسے تو کبھی روتے ہوئے نہیں دیکھا تمہیں۔ اور عروبہ بس ہلکی آواز میں بولی، اللہ کے سامنے تو رو سکتے ہیں ہم، وہ لوگوں کی طرح ہمارے رونے کا مذاق نہیں بناتا، بلکہ اللہ کو تو پسند ہیں اپنے بندے کے آنسو۔ ان دونوں کے لہجوں سے نہیں لگ رہا تھا کہ رات کو ان دونوں نے لڑائی کی تھی۔ اور انس کچھ نہیں بولا، خاموش رہا اور اٹھا، اور عروبہ اٹھ کے کمرے میں آ گئی۔ اور پھر انس واپس اپنے کمرے میں آ گیا اور بیڈ پہ لیٹ کے سوچنے لگا، عجیب لڑکی ہے، دنیا والوں سے لڑتی ہے، انسانوں کو تھپڑ مارتی ہے، اور اللہ کے سامنے روتی ہے، پاگل لڑکی۔ پر انس نہیں سمجھنے والا تھا کہ دنیا والوں کے سامنے رونے سے ہمارے آنسوؤں کی قدر ختم ہو جاتی ہے، جبکہ اللہ کے سامنے رونے سے وہی آنسو موتی بن جاتے ہیں جو اللہ کو پسند ہوتے ہیں۔ اور پھر اللہ اپنے بندوں کو تھام لیتا ہے اور پھر اکیلا نہیں چھوڑتا۔ صبح جب اس کی آنکھ کھلی تو 1 بج رہا تھا، اور آنکھ بھی انو کی وجہ سے کھلی تھی، کیونکہ وہ کب سے کہہ رہی تھی، بھائی اٹھ جائیں، پارلر جانا ہے، ڈیڈ کہہ رہے ہیں آپ لے کر جائیں گے۔ اٹھ گیا ہوں، تم جاؤ سامان اٹھاؤ۔ پھر وہ اپنے بیڈ سے اٹھا اور واش روم میں فریش ہونے چلا گیا۔ کچھ دیر بعد وہ اپنے ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑا تھا اور اپنے بالوں میں کنگھی کر رہا تھا۔ آج وہ سیاہ ہوڈی میں تھا۔ اور کچھ دیر بعد انس تیار ہو کے اپنے کمرے سے باہر آ گیا تھا۔ چلو لڑکیوں، لے کے جاؤں تمہیں، پھر گھر واپس آنا ہے مجھے۔ چلیں بھائی، انو بولی تھی، جبکہ روبی خاموشی سے اپنا حجاب درست کرتی گاڑی میں بیٹھ گئی۔ طبیعت ٹھیک ہے بھائی آپ کی؟ انو بولی تھی، کیونکہ انس کچھ صحیح نہیں لگ رہا تھا آج۔ ہاں ٹھیک ہوں، بس سر درد کر رہا ہے۔ اور پھر خاموشی رہی، گاڑی میں کوئی بات نہیں ہوئی۔ ان کو پارلر چھوڑ کے انس خود مسجد میں آ گیا۔ مسجد میں قدم رکھتے ہوئے اس کو بہت عجیب لگ رہا تھا، الگ لگ رہا تھا، پر اس کو یہ کرنا ہی تھا کیونکہ یہ تقدیر میں لکھا تھا۔ اور پھر وہ مسجد کے مولوی صاحب کے پاس چلا گیا۔ مسجد اس وقت خالی تھی، تقریباً 1-2 لوگ ہی تھے۔ انکل، آپ سے ایک بات پوچھوں؟ مولوی صاحب اس کے انکل کہنے پہ مسکرائے تھے۔ ہاں پوچھو بیٹا۔ انکل، یہ مسلمان ہو کے مسلمان نہ ہونا کیا ہوتا ہے؟ اور مسلمان ہونا کیسا ہوتا ہے؟ مطلب اگر ہم مسلمان ہیں پر لگتے نہیں ہیں
تو کیا اللہ پیار نہیں کرتا ہمارے سے؟ اور اس کی بات پہ مولوی صاحب ہنس پڑے۔ بیٹا ایسا نہیں ہے، اللہ تو سب بندوں سے پیار کرتا ہے، لیکن کچھ بھٹک جاتے ہیں، اور مسلمان ہو کے مسلمان نہ ہونے کا مطلب ہوتا ہے کہ ہم مسلمان ہیں لیکن بھٹک گئے ہیں، مطلب ہم اگر غلط راستے پہ چل رہے ہیں، ہم اللہ سے دور ہو گئے ہیں۔ اور اللہ سے کیسے دور ہوتا ہے بندہ انکل؟ اللہ سے دور بیٹا اللہ سے بندہ دور ہوتا ہے جب وہ بھٹک جاتا ہے، جب غلط راستے پہ چلنے لگتا ہے، جب وہ غلط کام کرنے لگتا ہے جو اللہ کو پسند نہیں، اور پھر صحیح راستہ ڈھونڈنا پڑتا ہے۔ بچے، ہمیں طے کرنا ہے کہ ہمیں کس راستے پر جانا ہے، اللہ سے دور جانے کے راستے پہ یا پاس جانے کا راستہ۔ اور پاس کیسے جاتے ہیں مولوی انکل؟ پاس تو وہ بلاتا ہے بیٹا، اور اگر وہ پاس ہی نہ بلائے تو ہمیں خود ہی جانا پڑے تو ہمیں نماز پڑھنی چاہیے، سچے دل سے توبہ کرنی چاہیے، قرآن پڑھنا چاہیے، صراط مستقیم پر چلنا چاہیے۔ وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ مطلب سیدھا راستہ۔ اور انس کو ان کی کوئی بات سمجھ نہیں آ رہی تھی، اور انس اٹھا اور مسجد سے باہر آ گیا۔ سب پاگل ہیں یہاں پہ، عجیب لوگ، وہ دل میں سوچ رہا تھا، اور پھر گھر آ گیا۔ ظہر کی اذان ہو رہی تھی، انو اور روبی کو لانے میں ابھی ٹائم تھا، اور انس اپنے کمرے میں جائے نماز پہ کھڑا تھا۔ اس نے نیت باندھی اور نماز ادا کرنے لگا، لیکن نہ جانے دل نہیں لگ رہا تھا، وہ توجہ نہیں دے پا رہا تھا۔ اس کا دل کر رہا تھا بھاگ جائے وہ نماز چھوڑ کے، اس کو یہ کام فضول لگ رہا تھا، اور انس نے آدھی نماز بھی ادا نہیں کی تھی اور دعا کے لیے بیٹھ گیا۔ میں نہیں جانتا اللہ دعا کیسے مانگتے ہیں، پر سچ بولوں تو نماز نہیں پڑھی جا رہی میرے سے، اور میں تو پڑھنا بھی نہیں چاہتا۔ اور اس نے آمین کر دیا۔ شاید انس قریشی پہلا مرد تھا جو اتنی صاف گوئی سے کہہ رہا تھا کہ نماز نہیں پڑھی جاتی۔ اور ایک سرد ہوا کا جھونکا انس کو چھو کے گزر گیا۔ انس کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ وہ رب کے آگے بیٹھ کے کہہ رہا تھا کہ وہ نماز نہیں پڑھنا چاہتا۔ اروبا اور انو کو پارلر سے لے کے آنے میں وقت ہو گیا تھا، تو وہ نکل گیا۔ سارے راستے گاڑی چلاتے ہوئے بھی انس کو روبی کی باتیں یاد آ رہی تھی۔ کچھ ٹائم بعد وہ پارلر کے باہر گاڑی میں بیٹھا تھا، البتہ اس بار اس نے بس ایک بار ہارن بجایا تھا، اور کچھ دیر بعد وہ دونوں باہر آ گئی تھیں۔ ابھی وہ گاڑی میں بیٹھی ہی تھی جب انس بولا، ویسے پیاری لگ رہی ہو انو۔ ارے شکریہ بھائی، تم بھی اچھی لگ رہی ہو اروبا صاحبہ، وہ پیچھے پلٹ کے دیکھتے ہوئے بولا، اور اروبا خاموش رہی۔ اور آج انس بھی گاڑی میں ہی تھا۔ ابراہیم جنت حارث بارات میں چلے گئے تھے، اور انس تیار ہو کے ان دونوں کو پارلر سے لے کے بارات میں آیا تھا۔ آج انس نے پینٹ کوٹ پہنا تھا، سیاہ پینٹ کوٹ، اور روبی اور انو لہنگے میں تھی۔ روبی کا لہنگا ہلکا گلابی رنگ کا تھا، جس میں ہلکا گولڈن رنگ کا کام تھا، جس میں روبی کا چہرہ دمک رہا تھا، اور انو کا لہنگا ہلکا سبز رنگ کا۔ وہ بہت خوبصورت لگ رہی تھی، اور بارات کی رسمیں شروع ہو گئی تھیں۔ دولہا دلہن کا نکاح پڑھایا جا رہا تھا، اور دوسری طرف انس ہارون ابراہیم حارث ابراہیم کے ساتھ کھڑا باتیں کر رہا تھا۔ جب ابراہیم صاحب ایک بار پھر بولے، ابراہیم تم نے کچھ سوچا ہے روبی اور ہارون کے بارے میں؟ ہاں بھائی صاحب، ابھی تو بچی پڑھ رہی ہے، ابھی نہیں کروں گا شادی روبی کی۔ پر ابراہیم، ہم نے یہ تو نہیں کہا شادی کر دو، منگنی کر دو، شادی بعد میں کر دینا۔ آپ کی بات ٹھیک ہے ابراہیم صاحب، میں سوچوں گا اس بارے میں، روبی سے پوچھ کے، بچوں کی اپنی زندگی ہے۔ ٹھیک ہے ابراہیم، پر روبی تو ابھی تک ملی بھی نہیں ہارون سے، ان دونوں کو ذرا بات کرنے دو، ذرا جان لیں گے ایک دوسرے کو۔ ٹھیک ہے ابراہیم صاحب۔ اور ابراہیم نے روبی کو آواز لگائی تھی، اور وہ پاس آ گئی۔ جی بابا۔ بیٹا یہ ہارون ہے، تمہارا رشتہ مانگ رہے ہیں، اس کے لیے تمہیں اگر بات کرنی ہے تو کر لو۔ بابا آپ کو جو صحیح لگتا ہے کر دیں۔ انس خاموش کھڑا دیکھ رہا تھا بس۔ پھر بھی روبی ایک بار بات کر لو تم دونوں اکیلے میں۔ پر بابا۔ ارے اروبا جی، اب تو رشتہ داری بن جائے گی۔
تو بات کرنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہارون بولا تھا، اور عروبہ اور ہارون باہر گاڑی کے پاس آ گئے اور سب آپس میں باتیں کرنے لگے، جبکہ انس کا دل کر رہا تھا کہ باہر جا کے دیکھے وہ کیا باتیں کر رہے ہیں۔ عروبہ جی، آپ شادی کے لیے مان جائیں، آپ کو خوش رکھوں گا میں ہمیشہ۔ دیکھیں ہارون، میرے بابا جو کہیں گے میں مان جاؤں گی، اور شادی بھی بابا کے لیے کروں گی، پر ابھی مجھے پڑھائی کرنی ہے۔ وہ گاڑی کے باہر کھڑے بول رہے تھے اور ہارون دھیرے دھیرے اپنے قدم روبی کی طرف بڑھانے لگا۔ دیکھیں روبی جی، شادی کر لیں، مان جائیں، میں ہمیشہ خوش رکھوں گا آپ کو، کبھی کوئی دکھ نہیں دوں گا، خیال رکھوں گا آپ کا، اور شادی کے بعد اگر آپ پڑھنا چاہیں تو پڑھ سکتی ہیں، روکوں گا نہیں۔ وہ اس کا ہاتھ پکڑتے ہوئے بولا، اور روبی کو خطرے کا احساس ہو گیا تھا۔ یہ کیا کر رہے ہیں؟ ہاتھ چھوڑیں میرا۔ دیکھیں، میری ہونے والی بیوی ہیں، ہاتھ تو پکڑ سکتا ہوں میں آپ کا۔ ہارون روبی کے سر کے حجاب کو پکڑتے ہوئے بولا۔ اندر انس ابرام کے پاس کھڑا کہہ رہا تھا، تایا جان، بہت وقت ہو گیا ہے، روبی نہیں آئی، میں دیکھ کے آتا ہوں۔ ہاں ٹھیک ہے انس۔ اور انس باہر آیا اور سامنے کا منظر دیکھ کے حیران رہ گیا۔ وہ ہارون روبی کے حجاب کو سر سے دبوچ چکا تھا، پر حجاب اترا نہیں تھا جب انس نے پیچھے سے ہارون کو دھکا دیا تھا۔ ابے سالے، پیچھے ہو! انس ہارون کے منہ پہ مکہ مارتے ہوئے بولا تھا، اور روبی یہ دیکھ کے ڈر گئی تھی۔ انس، میرا اور روبی کا معاملہ ہے، دور رہو تم، ہارون بولا تھا۔ کیوں رہوں دور؟ کزن ہے وہ میری۔ تیری ہمت کیسے ہوئی اس کا ہاتھ پکڑنے کی اور اس کے حجاب کو ہاتھ لگانے کی؟ انس ہارون کو بری طرح مار رہا تھا اور روبی خاموش کھڑی دیکھ رہی تھی۔ کچھ دیر بعد ہارون میں اٹھنے کی ہمت نہیں تھی تو انس روبی کی طرف آیا۔ عروبہ، میں نے ہاتھ پکڑا تھا تو مجھے تھپڑ مار دیا تھا، اور اس نے حجاب کو ہاتھ لگایا، کچھ کہا کیوں نہیں؟ تم نے اس کو؟ وہ میں ڈر گئی تھی۔ اچھا، تو میرے سے ڈر نہیں لگا تھا کل تمہیں؟ وہ اب روبی کے پاس کھڑا گھور کے کہہ رہا تھا۔ تم آئی کیوں اس کے ساتھ؟ پر وہ بابا، روبی نے بولنے کی کوشش کی کہ آنکھوں سے آنسو آ گئے۔ رونا نہیں روبی صاحبہ، مجھے ہنسی آ جائے گی، انس عروبہ کا ہاتھ پکڑتے ہوئے بولا، اور روبی بس انس کو دیکھ کے رہ گئی۔ اس وقت روبی کا دل کر رہا تھا وہ ہارون کا سر کھول دے اور انس کو تو گنجا کر دے۔ پھر روبی کا ہاتھ پکڑے انس اندر جاتے ہوئے ہارون کو بولا، دوبارہ روبی کے حجاب کو ہاتھ لگایا یا روبی کے آس پاس نظر آیا تو تیری لاش بھی نہیں ملے گی۔ ویسے بھی میری کزن کے آس پاس بہت کتے گھومتے ہیں، ان میں آج تو بھی شامل ہو گیا، اور مجھے تو پہلے سے یہ صحیح نہیں لگ رہا تھا، اسی لیے تایا جان کو منع کیا تھا میں نے۔ اور وہ روبی کو لیے اندر آ گیا۔ کہاں رہ گئے تھے تم دونوں؟ ابرام بولے تھے، اور انس جواب دیے بنا ہی ابراہیم کے پاس گیا۔ ابراہیم صاحب، آپ کا بیٹا باہر مرنے والا ہو گیا ہے، ڈاکٹر کے پاس لے کر جائیں اس کو، اور ساتھ میں اس کو یہ بھی سمجھا دیں کہ اپنے ہاتھوں کو قابو میں رکھے ورنہ توڑ دوں گا۔ اور ابرام حارث ایک دم پاس آ گئے۔ انس، تم نے کیا کیا ہے ہارون کے ساتھ؟ میں نے کچھ نہیں کیا بابا، وہ عروبہ کو چھیڑ رہا تھا تو مار کے آیا ہوں بس، اور تو کچھ نہیں کیا۔ اور حارث انس کا چہرہ دیکھتے رہ گئے جس پہ کوئی تاثر نہیں تھا، اور ابراہیم باہر بھاگے تھے۔ روبی ٹھیک ہے تو؟ ابرام بولے تھے۔ جی بابا ٹھیک ہوں، مجھے گھر جانا ہے بابا۔ انس، اس کو گھر لے جاؤ۔ جی لے جاتا ہوں، ویسے بھی یہ سب فضول لگ رہا ہے مجھے، شادی وغیرہ۔ اور انس اس کو لے کے گھر میں آ گیا۔ عروبہ خاموش رہی۔ عروبہ صاحبہ اور انس اس کو لے کے گاڑی میں آ گیا۔ عروبہ خاموش رہی۔ عروبہ صاحبہ، شکریہ بولنا چاہیے، آپ کو بچایا ہے میں نے۔ بول دیا ہے شکریہ میں نے اللہ کو، روبی بولی۔ لیکن تمہیں میں نے بچایا ہے تو آپ کو اللہ نے بھیجا تھا۔ اچھا، اگر میں نہ آتا تو تب اللہ کسی اور کو بھیج دیتا۔ واہ لڑکی، اللہ نے نہیں بچایا، میں نہ آتا تو پتہ نہیں کیا کرتا تمہارے ساتھ وہ۔ ہر جگہ اللہ نہیں بچاتا، آپ نہیں سمجھیں گے انس۔ سمجھنا بھی نہیں ہے مجھے، ویسے تھپڑ مارتی ہو مجھے۔ اس کو کچھ نہیں کہا، پاگل لڑکی، اگر ایک تھپڑ اس کو لگا دیا ہوتا تو پاس نہ آتا وہ۔ عجیب لڑکی ہو تم۔
اور کہتی ہو اللہ نے بچایا ہے۔ آپ کو کیا پتہ انس، آپ تو خدا سے دور ہی بہت ہیں۔ دور ہی رہنے دو مجھے تم۔ اور اسی لڑائی میں وہ گھر آ گئے تھے۔ وہ گھر میں آئے اور پھر اروبا کمرے میں چلی گئی اور انس صوفے پہ بیٹھا ٹی وی اور انس صوفے پہ بیٹھ گیا اور ٹی وی دیکھنے لگا۔ ویسے بھی اس کو اروبا سکندر میں کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ کچھ دیر بعد سب گھر میں آ گئے تھے۔ سب روبی کی بات کر رہے تھے۔ انس سن رہا تھا۔ پھر انس بولا، تایا جان، آپ کو اس طرح کسی کے ساتھ روبی کو نہیں چھوڑنا چاہیے تھا اکیلے۔ اور اروبا کی جگہ اگر انو ہوتی تو بھی میں اس لڑکے کا یہی حال کرتا، کیونکہ دونوں گھر کی لڑکیاں ہیں۔ جانتا ہوں انس، غلطی ہو گئی ہے۔ وہ سب ٹھیک ہے تایا، اب خیال کریں دوبارہ کچھ نہ ہو جائے کہیں۔ ہاں ٹھیک کہہ رہے ہو تم۔ انو کمرے میں آئی تو روبی بیڈ پہ بیٹھی تھی۔ کیا ہوا ہے روبی؟ کچھ نہیں انو، ایسے ہی بیٹھی ہوں۔ تم پریشان ہو ہارون کی اس حرکت کی وجہ سے؟ نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ اچھا تم سو جاؤ، آرام کرو، صبح ولیمے پہ جانا ہے، پھر کالج بھی جانا شروع کرنا ہے۔ ہاں ٹھیک ہے۔ اور انو روبی دونوں سو گئی تھیں۔ چینل کو سبسکرائب کر دو، ویڈیو کو لائک شیئر کمنٹ کر دو، پیچھے کے شور کو بھی اگنور کرنا، اور باقی اللہ حافظ۔